हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हमारे एक बड़े ही दिलचस्प मेहमान हैं। पाकिस्तान में फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम रहता है कि वो सियासत में हिस्सा लेती है, लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल के तौर पर साल 2016 में रिटायर हुए और उसके बाद इन्होंने साल 2023 में एक सियासी जमात तहरीक तरक्की व कमाल की रजिस्ट्रेशन करवाई और इस वक्त जो अपनी जमात है, सियासी जमात जो है, उसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो जनरल फ़रख बशीर, मेजर जनरल रिटायर्ड फ़रख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके मिलिट्री कैरियर से इनके जो सियासी कैरियर तक की कहानी इनसे सुनते हैं कि एक फ़ौजी जर्नैल को सियासत में आने की, यानी कि रिटायरमेंट के बाद सियासत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे फ़ौजी जर्नैल तो आमतौर पर वर्दी पहन कर ही सियासत करते हैं। तो आइए जनरल साहब से गपशप करते हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, आप रिटायरमेंट के बाद माशाल्लाह मैंने देखा बड़े एक्टिव रहते हैं, आपकी वीडियोज़ देखते हैं हम, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है तहरीक तरक्की व कमाल जो आपकी जमात है उसको? ये पहले तो एजाज साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से नाज़रीन से भी कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। मैंने ये पॉलिटिकल स्ट्रगल जो शुरू की है, इट इज़ मोर ऑफ अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो एक सोसाइटी के अंदर ही परवान चढ़ती है, और अगर सोशल नॉर्म्स ख़राब हों, पूरी सोसाइटी में अखलाकियात तबाह हो रही हों, तो उसका असर सियासत पे भी पड़ता है। और सिमिलरली आप सियासत को भी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रियासती अमूर जो हैं वो सियासत में अमली पार्टिसिपेशन से ठीक हो सकती हैं। तो आई टर्म इट एज अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट एम्ड एट बिल्डिंग द नेशन, कि किसी तरीके से कौम को बनाने की कोशिश करें। ये प्योरली पॉलिटिक्स नहीं है, आई वुड कॉल इट अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसमें मैं लोगों के रवैयों के ऊपर काम कर रहा हूँ कि लेट्स ओन और मिस्टेक्स, लेट्स ओन कि एज ए सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं, और फिर आगे देखें कि हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी फंडामेंटल आइडिया। अच्छा जनरल साहब, आपकी जो सियासी जमात है इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है शुरू से उससे आगाज़ करते हैं। 1980 में आप फ़ौज में आए, 62 लॉन्ग कोर्स है आपका, जनरल ज़िया उल हक का दौर था। तो जनरल ज़िया उल हक के दौर में एक यंग कैडेट जो आता है फ़ौज में, तो जनरल ज़िया उल हक की दौर की जो फ़ौज थी और आज की फ़ौज, कैसा आपने एक इब्तदाई दौर को देखते हैं और अभी को कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, जब ये जनरल ज़िया का मार्शल लॉ का ऐलान हुआ, उस वक्त वी वर कैडेट्स ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। 5 जुलाई 1977 हम को। उस वक्त जूनियर कैडेट बटालियन एक आर्मी में शुरू हुई थी, उसमें हम कैडेट थे। और उस वक्त लाइक ऑल अदर मार्शल लॉज, लेस अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही हैं, ऑल मार्शल लॉज आर अपलॉडेड एंड वेलकम्ड बाय दी जनरल मैसेज। और हम भी बच्चे थे, हमें भी लगा कि जी वो आर्मी जो है वो ठीक कर रही है। आ गई है। दूसरा जो आपने पूछा कि उस वक्त की फ़ौज में और अभी की फ़ौज में क्या है, तो देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, और दैट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इन दी सोसाइटी, क्योंकि आर्मी एक बहुत सोसाइटी के अंदर ही होती है ना। तो जिस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आई है, उसका इफ़ेक्ट आर्मी में भी है, और उसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी, दोनों। तो जनरल साहब ये बताइए कि जो इनिशियली ज़िया साहब के दौर में हम देखते हैं कि ज़िया साहब का एक बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सोसाइटी पे, दो बड़ी वजूहत। एक तो ये कि उन्होंने एक इस्लामाइजेशन की, जो कि लिप सर्विस ज़्यादा थी, अमली काम नहीं थे, और जो थे भी वो बड़े खोखले किस्म के थे। तो एक तो इस्लामाइजेशन की तरफ वो बड़ा लेके गए, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ जंग, तो उस वक्त की जो फ़ौज के अंदर यंग कैडेट्स थे, और ज़ाहिर है अभी आप भी उस मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन आपस में क्या गपशप होती थी, इफ़ यू रिकॉल? देखिए, ये जो इस्लामाइजेशन वाली बात है ज़िया साहब की, उसमें किस हद तक वो कामयाब हुए हैं, किस हद तक वो सिंसियर थे या नहीं थे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या वो जानते हैं। लेकिन एजाज साहब, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि फंडामेंटली पाकिस्तानी सोसाइटी अभी भी इस्लाम की तरफ काफ़ी रुझान है। लेकिन इस्लामी जमातों को वोट नहीं देते। वोट नहीं देते, वो अलग बात है, लेकिन रुझान है। अभी उस इस्लाम की इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, किसका करते हैं, वो भी एक डिबेटेबल है, लेकिन लोगों का एक रुझान है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस इस्लामाइजेशन की जो एक एफर्ट की है उन्होंने, उसके नुकसान ज़्यादा हुए हैं, फ़ायदे कम हुए हैं।
یہ جو دینی جماعتوں میں پولرائزیشن ہوئی ہے، فرقہ بازی ہوئی ہے، وہ زیادہ شدت سے اس نے اختیار کیا جنرل ضیاء کے زمانے کے بعد۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا افغان جہاد کے بارے میں، اٹ از ویری ایزی ٹو گیو ججمنٹس آن ریٹروسپیکٹو بیسس، کہ جو چیز گزر گئی ہے اس کے بعد میں کہ یہ کیا ہے تو ویپنائزیشن ہو گیا ہے۔ میرے لحاظ سے ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے گڈ پالیسی، اٹ ہیڈ ٹو ہیپن۔ اگر اس وقت کمیونزم کا اتنا زور تھا کہ جی کمیونزم اسپریڈ کر رہا ہے اور سو کالڈ وارم واٹر کی طرف بھی آ رہا ہے، افغانستان میں آ گئے تھے، تو وی ور دی نیکسٹ اسٹیٹ ان لائن۔ لیکن جس جگہ پہ ہم فیل ہوئے ہیں، ہم اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے ان کو ہم کنٹرول کرنے میں فیل ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک آئیڈیا کو استعمال تو کر لیا، ویسے تو دی آئیڈیاز آر ویری ڈینجرس ٹو بی پلیڈ ود، جی ہاں، کیونکہ وہ مذہب کا آئیڈیا تو بڑا خطرناک ہے، لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ باؤنس بیک کرتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج کے۔ ایک ہم نے اس کو نہیں ذہن میں رکھا، پھر یہ کہ جو افغان یا جو اس وقت سو کالڈ مجاہدین ہم نے بنائے، ان کے اوپر کوئی پراپر چیک بیلنس، ان کو ڈسارم کرنا، وہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کے نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہوا پازیٹیو کی بجائے۔ اچھا جنرل صاحب، ضیاء الحق صاحب کے دور میں یا ضیاء الحق صاحب کے بعد جنرل اسلم بیگ کے ساتھ بعد آصف نواز جنجوعہ، وحید کاکڑ، جہانگیر کرامت، اور جہانگیر کرامت کے بعد جنرل مشرف، اس دور تک یہ جو جن آرمی چیفز کا میں نے نام لیا ان سب کے انڈر آپ نے کام کیا۔ پھر جنرل مشرف کا دور آتا ہے تو اس وقت بائی دیٹ ٹائم آپ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے، اور جنرل کیانی کے دور میں آپ میجر جنرل بنے، اور جنرل رحیل شریف کے دور میں سال 2016 میں آپ ریٹائر ہوئے۔ تو ٹیکنیکلی جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل باجوہ جو کہ آپ کے کورس میٹ بھی ہیں، اس دور تک آپ نے چیزوں کو بہت کلوزلی دیکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جنرل باجوہ آپ کے کورس میٹ تھے۔ تو آپ کو ان سب میں اگر میں کہوں آپ سے کہ بیسٹ آرمی چیف کون لگا تو آپ کیا کہیں گے اور کیوں؟ دیکھیں، یہ ایک ججمنٹ پاس کرنا کہ ہو واز دی بیسٹ امنگ سو مینی، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، بیکاز ہر پرسنالٹی کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ پروفیشنلی بہت کمپیٹنٹ تھے، مے بی دے آر سرٹن ادر ویکنیسز۔ کچھ لوگ تھے جو اپیرنٹلی پروفیشنلی اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے، بٹ دے ہیڈ اے ویری اسٹرانگ کریکٹر، تو اس لحاظ سے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئی وڈ سے کہ مے بی اگر بہت بھی مارجن دے نا، تو اٹ واز آفٹر میجر دیٹ یو کوڈ گیو سم کومنٹ۔ بالکل، لیفٹنٹ کیپٹن اس کو تو بیچارے کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ تو میجر کے بعد ہم نے دیکھے ہیں جنرل جہانگیر کامت دیکھے ہیں، جنرل مشرف دیکھے ہیں، جنرل کیانی دیکھے ہیں، تو اس سے پہلے جنرل کاکڑ تھے۔ تو آئی لائک جنرل کاکڑ بیکاز آف ہز انٹیگریٹی اینڈ سمپل وے آف لیونگ، اور اینڈ از اسٹریٹ اپروچ ٹو دی پرابلمس۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ انٹلیکچولی کون وہ تھے، تو میرے خیال میں جنرل مشرف بھی انٹلیکچولی اچھے تھے، اور جنرل کیانی بھی، وہ تو آرمی میں از نون کہ انٹلیکچولی کافی سپیریئر تھے۔ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جنرل وحید کاکڑ کا امپیکٹ وہ آج آرمی کے اوپر زیادہ ہے، یا مشرف صاحب کا امپیکٹ وہ زیادہ ہے، یا جنرل ضیاء الحق کا امپیکٹ زیادہ ہے؟ میں فرینکلی رضا صاحب کو بتاؤں کہ یہ آرمی از این انسٹیٹیوشن جس میں کسی کا امپیکٹ کیری فارورڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک، جو اس وقت پریزنٹ آرمی چیف ہوتا ہے، ہی کمانڈز دی آرمی اینڈ ہی امپیکٹس دی آرمی۔ ٹھیک، باقی تھریٹیکل ہے، مطلب کہ بیکاز ایوری ون ہیز ٹو اوبے دی آرڈرز۔ یہ ایک پیرامیڈیکل ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں آل دی آرڈرز دے فلو فرام دی چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ تو اس لیے اگر کوئی پیچھے اچھا رہ گیا تو اس کو ویسے ہی آپ کے آئیڈیالوجیکلی آپ کے اوپر شاید تھوڑا سا ہو، لیکن امپیکٹ جو ہے وہ جو سرونگ چیف ہے انہی کا ہوتا ہے، اور رہنا بھی انہی کا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ 5 جولائی 77 کو آپ کیڈٹ تھے، اور ظاہر ہے اس وقت کا جو ماحول تھا، جو ظاہر ہے جس ماحول میں آپ رہ رہے تھے، آپ نے سمجھا کہ جنرل ضیاء الحق کا جو کو ہے وہ ٹھیک ہے، گو کے بعد میں آپ نے ریئلائز کیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ 12 اکتوبر 1999 آپ لاہور میں تھے اور آپ کی غالباً پوسٹنگ ہو گئی بھی تھی، تو اس وقت کیا فیلنگ تھی کہ یہ کو ہو گیا، نواز شریف کی گورنمنٹ مشرف صاحب کے ساتھیوں نے فارغ کر دی، یہ ٹھیک تھا ایٹ دیٹ ٹائم؟ یا ملٹری کے اندر جو عام سولجر یا عام آفسرز کیا سوچتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم؟ باقیوں کے تو احساسات کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن پرسنلی آئی ڈڈ ناٹ لائک اٹ، کیونکہ اس وقت تک ایک اتنا میچورٹی لیول آ گیا تھا کہ جو انسٹیٹیوشن جو کام کر رہے ہیں ان کو وہی کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہ سویلین ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، اور ان کو ہٹا دینا اس طرح یا کو کرنا، میں پرسنلی آئی ڈنٹ لائک اٹ۔ باقی لوگوں کا کیا احساسات تھے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی آپ جیسے شہری جو ہے انہوں نے بھی مٹھائیاں بانٹی تھی۔ تو ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی وی لائک چینج، کہ کچھ ہو جائے، لیکن پرسنلی آئی ڈنٹ لائک۔ فرینکلی اسپیکنگ سر، میں تو 12 اکتوبر 99 کے کو رپورٹ کیا تھا،
تو ہم تو ادھر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ جو تھی, 2 بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹس کو بھی یعنی کہ ریکارڈ کے اوپر ایسی چیزیں موجود ہیں, اور خود بینظیر بھٹو صاحبہ نے کلیم کیا ہے کہ ملٹری نے ان کی گورنمنٹس کو فارغ کیا. تو ملٹری کے اندر یہ تھنکنگ بات چیت ہوتی تھی آپ کے ساتھی افسروں کے ساتھ کہ یہ ہم پالیٹکس کے اندر جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اعزاز صاحب, اگر کوئی بات چیت ہوتی بھی ہے نا تو یہ بات چیت از ناٹ اے کامن ٹاک, جس طرح ایک امپریشن سمجھا جاتا ہے نا کہ جو آج کل تو خاص طور کے اوپر جی وہ آرمی نے یہ کر دیا, آرمی, یہ ڈیسیجن میکر جو ہیں وہ تو 5 6 7 آدمی ہوتے ہیں. میں تو کبھی بھی اس سرکل میں نہیں رہا, بائی ریٹائرڈ ایز اے میجر جنرل, اور میں نہ کبھی مجھے اپرچونیٹی ملی ہے. باقی کیا سرائیاں جو ہیں جس آپ سویلین کیا سرائیاں کرتے ہیں, اس آرمی والے بھی کیا سرائی کرتے ہیں, اپنی اپنی لائکنگز ہیں, ڈس لائکنگز ہیں. ابھی اگر بینظیر صاحبہ تھیں تو اس وقت فوج میں بھی کچھ لوگ ان کو چاہنے والے بھی تھے, اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں, ان کو شاید اچھا نہیں لگا ہوگا, جو ان کے خلاف تھے ان کو اچھا لگا ہے. تو ایک ایز اے ہول اگر آپ کہیں کہ پوری ایک انسٹیٹیوشن کا کسی بھی پولیٹیشین کے بارے میں اچھا یا برا وہ نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, لائکنگ اور ڈس لائکنگ دس از نیچرل. ایک ہوتا ہے کہ آپ اوورٹلی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک, دیٹ یو کانٹ ڈو ان دی آرمی, ٹھیک ہے نا. باقی اگر آپ فار ایگزامپل بینظیر ایک لیڈر ہیں, میں ایک پاکستانی ہوں, تو آئی ہیو آل دی رائٹ ٹو لائک ہم, لائک سوری, تو اس میں تو کوئی بات والی بات نہیں. اچھا جن صاحب, جو میں چیزیں انڈرسٹینڈ آپ کی گفتگو سے کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں الٹیمیٹلی اس بات پہ جاؤں گا کہ جس نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا کہ آپ کو سیاست پہ آنا چاہیے, تو ظاہر ہے اس کی ایک پوری جرنی ہے. جنرل مشرف صاحب کے دور میں جب ان کا آخری اسپیل تھا, 9 مارچ 2007 کو ان کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی, اور وہ جو تحریک تھی وہ فوج کے خلاف ایکچولی بن گئی تھی کہ لوگ تنقید کرتے تھے فوج کے اوپر کہ فوج کام کرتی ہے خراب, اور پھر ایس آئی کے اوپر بھی بات ہوتی تھی, باقی سروسز کے اوپر بھی بات ہوتی تھی, لیکن پرٹیکولرلی فوج اور ایس آئی پہ بات ہوتی تھی. تو فوج کے اندر کیا تھنکنگ تھی ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب لوگ, میڈیا, عام آدمی, آج سوشل میڈیا ہے, تنقید کر رہا ہے, تو فوج کے اندر جو آفسرز ہیں آپس میں کیا بات کرتے ہیں, اور کیا وہ جو باتیں ہیں وہ اوپر لیڈرشپ تک بھی ریزنٹمنٹ جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ میرے خیال میں جنرل مشرف کے وقت میں کوئی ایسی ریزنٹمنٹ والا ماحول نہیں تھا آرمی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. جنرل مشرف ٹی لاسٹ ہی ریمینڈ ویری پاپولر ان دی آرمی. تھوڑا سا وہ بعد میں ان میں تھوڑا سا سٹائل آیا تھا, ارسٹوکریٹک سٹائل, بٹ بیسیکلی وہ فوجی بھی ایک ڈیموکریٹ ٹائپ فوجی آدمی تھا. تو آرمی میں ان کی لائکنگ تھی. آئی ڈونٹ تھنک آرمی میں کبھی ان کو ڈس لائک کرتا تھا. وہ لائکنگ ابھی بھی ہے؟ اب آئی کانٹ کمنٹ, میں ریٹائر ہوئے بھی مجھے 8 سال ہو گئے. 2016 میں ہوئے نا, یہ تو کل کی بات ہے نہیں نا. کل نہیں, اٹ از 8 ایئرس. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر قوموں کی زندگی کی بات کریں تو یہ تو پھر کل کی بات. وہ جو ہے نا ابھی وہ اعزاز صاحب, اگر آپ قوموں کی بات کرتے ہیں نا تو ایوری ون کمز اینڈ پلیز ہیز اور ہر پارٹ اینڈ گوز. جی جی جی. تو ابھی ینگ آفیسرز کیا سوچتے ہیں, ابھی دیکھیں نا, میں پریکٹیکلی وین یو بیکم اے جنرل آفیسر تو آپ کا جونیئر اسٹاف آفیسر کے ساتھ باقیوں کے ساتھ کمپیریٹیولی انٹریکشن کم ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا یہ پلس کیا ہے, لوگ کیا فیل کرتے ہیں, وہ مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ ریٹائر ہوئے بھی آپ کو 8 سال ہو گئے ہوں پھر تو آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جب لائرز کی ایک موومنٹ یہاں پر چل پڑی, ٹی وی چینلز کے اوپر مشرف صاحب کے بارے میں لوگ اور فوج کے بارے میں تبصرے کرتے تھے, بلکہ مشرف صاحب کے بارے میں تبصرے اور فوج کے تبصرے تو اس وقت بھی اور زیادہ عروج پہ ہوئے جب ایون وہ ریٹائر بھی ہو گئے. پھر وہ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا. تو فوج کے اندر کوئی تھنکنگ کا کوئی میکنزم ہے کہ یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یا میڈیا کے ذریعے یا آج سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید آ رہی ہے, تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ لوگ اپنی فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ آپ پہ اثر پڑتا تھا جب آپ تھے؟ نہیں ڈیفینیٹلی اثر تو پڑتا ہے نا. اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن میں آپ سرو کر رہے ہوں اور آپ اس انسٹیٹیوشن کے جو جنرل لوگ ہیں ان کی ہارڈشپس کو بھی آپ سمجھتے ہوں, اور پھر انہی کے اوپر ایز اے ہول ایک فرد واحد کی بجائے ایز اے ہول آرگنائزیشن کے اوپر تنقید ہو رہی ہو, تو آپ پہ فرق تو پڑتا ہے. یو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. اور اس میں اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ شاید آپ کے کسی سینئر کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے فوج کے اوپر تنقید, تو اس میں بھی لوگ چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں, بات چیت ہوتی ہے. لیکن یہ ایک آرمی کا میں نے بتایا نا کہ ایک پیرامڈ ہے, اس کے اوپر جو سینئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اینڈ دین موسٹلی دے ٹرائی ٹو گیٹ ان پٹس. ایک میکنزم ہے جن میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو
ये चीज़ अच्छी लगी है, बुरी लगी है। अभी कई दफ़ा वो इनपुट्स जो हैं वो भी टेलर मेड हो जाती हैं कि सीनियर सुनना क्या चाहता है, तो देन थिंग्स गो रॉन्ग। अदरवाइज एक मैकेनिज्म है कि आपको लोगों का क्या एहसास हैं। पाकिस्तान आर्मी इज़ पाकिस्तान आर्मी, ठीक है ना। इसी सोसाइटी में से ऊपर गए हो ना लोग। पीपल डू केयर फॉर व्हाट अदर पीपल थिंक, बाकी पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, बाकी पाकिस्तानियों के लिए क्या बेहतर है। उसमें समवन कैन गो रॉन्ग इन जजमेंट, लेकिन ये नहीं है कि हमें या आर्मी को कंसर्न नहीं होता कि एक आम आदमी क्या सोच रहा है। उनकी बिल्कुल उनकी जो राय होती है, जो ओपिनियन होती है, उसको कंसिडर किया जाता है और जो भी कोई डिसीजन मेक है उसके मुताबिक किया जाता है। जनरल साहब, जब आर्मी की कोर कमांडर्स बैठ के बाज़ पॉलिटिकल फ़ैसले करते हैं, ज़ाहिर है आप कोर कमांडर तो नहीं थे, मेजर जनरल थे, लेकिन आप एक स्टेप नीचे थे, आप उन फैसलों के बारे में मालूमात आपको हमसे ज़्यादा होंगी, तो उन फैसलों के बारे में फ़ौज के अंदर ये थिंकिंग नहीं आती लोअर लेवल पे भी कि ये हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, हम अपना कोर काम है वो छोड़ रहे हैं, एक कभी सियासी जमात से लड़ रहे हैं, कभी दूसरी से लड़ रहे हैं, कभी किसी को गद्दार करार दे रहे हैं, तो ये भी सेंटिमेंट नहीं जाती? अगर बाकी से जाती हैं तो ये भी तो जाती होगी। देखिए, वो ये आपने बात रास्ता पहले की है ना कि जो कोर कमांडर्स डिसाइड करते हैं या वो करते हैं। आपने खुद ही बता दिया कि आई वॉज नॉट वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन दैट ग्रुप। तो उसके बाद जो है ये फिर क्या सराहियाँ हो सकती हैं कि किसने क्या सोचा, क्या कहा होगा, अपोज किया होगा, नहीं किया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में एक जो सिचुएशन होती है उसको एंटायरिटी में ही देखा जाता है कि इस एक सिचुएशन बनी हुई है, एक एनवायरनमेंट बनी हुई है, इसमें क्या फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत वो कहते हैं ना, एक एज अ जर्नलिस्ट आप पिन पॉइंट कर रहे हैं या में से कहलवाना चाह रहे हैं, तो आई एम फंडामेंटली अगेंस्ट आर्मीज इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाई आई हैव अडॉप्टेड दिस रूट आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक बात। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ अ रोल, चाहे वो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, सऊदी अरेबिया है। एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है। नहीं, लेकिन जनरल साहब वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल तो पूरी दुनिया में है, लेकिन वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठी हुई। यहाँ पर तो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। द डिफरेंस बिटवीन द रोल एंड ड्राइविंग सीट इज। मैं बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे ना बैठने की फ़ौज मजाज है, ना फ़ौज को बैठना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि फैसिलिटेट कौन करता है, फैसिलिटेट कौन करता है, कौन एनवायरनमेंट बनाता है। अभी आप देखें कि ये जो जब भी होता है, आधे पॉलिटिशियन खुश हो जाते हैं, आधे पॉलिटिशियन नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर सारे पॉलिटिशियन भी इकट्ठे हो जाएं और कहें कि वो जिनको सर वो आप पॉलिटिशियन कहते हैं वो भी फौज की पैदावार होते हैं ना। नहीं, देखें ना, वो पैदावार नहीं होनी चाहिए ना। दिस इज द पॉइंट। अगर आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप किसी की पैदावार हैं, तो फिर तो आप पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे ना, फिर तो आप पैदावार नहीं हैं ना। तो वो तो जनरल साहब वो मसला ये है कि हमारे लैंडस्केप ही ऐसा हो गया, मीडिया के अंदर भी, फौज के अंदर, टू सम एक्सटेंट जुडिशरी में भी, कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई कि आप हमारे मीडिया के जो लोग हैं, बाज़ पॉलिटिक्स के अंदर कुछ और, वो बज़ाहिर आपको मीडिया के, पॉलिटिक्स के और जुडिशरी के लगेंगे, लेकिन वो रोल किसी और का प्ले कर रहे होंगे। तो पपेट्स भी तो होते हैं ना। देखें, ये मेरा एक स्ट्रगल का बहुत फंडामेंटल पॉइंट है, और ये शायद कुछ लोगों को ये क्योंकि बेसिकली अच्छी ना लगेगी बात। आर्मी का आदमी हो, जी हाँ, ब्लंट हो। जी हाँ, वी एज अ सोसाइटी वी लैक करेक्टर, ठीक। करेक्टर इन इट्स ऑल डायमेंशंस। अदरवाइज़ किसी का बिकने का सवाल नहीं है, किसी का थोड़े से दबाव के अंदर केव डाउन करने का वो नहीं है। अगर हर कोई अपना अपना काम करे सोसाइटी में, ठीक तो बात। फिर ना तो ये इन्वायरमेंट बनती है। ठीक बात। अभी हम कहते हैं जी वो दब गया, वो दब गया, क्योंकि हम खुद जाते हैं दाएं बाएं भाग के। अगर आप थोड़ा सा इफ़ यू होल्ड योर ग्राउंड्स, जी, आप अपने करेक्टर आपका ठीक हो, आपके ग्रे एरियाज कम हो, तो फिर ये नहीं होगा। मैं इसी को थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा। अभी जो हमारे सिस्टम नहीं चल रहे, वी डू नॉट हैव अ मॉरल करेज टू टेल समबडी कि यार ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। मेरी एक छोटी सी वीडियो को भी मैं आपसे शेयर करूँगा, मैंने बनाई थी मॉरल करेज के ऊपर, कि मॉरल करेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल करेज। जी, ठीक बात। With physical courage, you got the frontier, and that everyone can display. Moral courage is a thing which runs the systems. जब आप सिस्टम चलाते हैं, फिर आप में करेज होनी चाहिए कि आप कहें कि यार ये गलत है। एजाज सैयद इज़ माई फ्रेंड, बट व्हेन यू कम टू मी आई से कि नहीं यार एजाज ये गलत है, ये मैं नहीं करूँगा। ये हमारे में नहीं है। ठीक बात। जो जितना ज़्यादा अभी थोड़ी सी पंजाबी भी बोल जाऊँगा मैं भी, नहीं नहीं जी, आप जो जितना ज़्यादा
کوئی آفیشیل رولز ریگولیشن لاز کو فلاؤٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا دھڑلے والا ہے یار، یہ پرواہ نہیں کرتا، یار یہ بڑا یاراں کا یار، یہ پرواہ نہیں کرتا. تو یاراں کا یار اینڈ دھڑلے والے آر ناٹ ریکوائرڈ. دوز پیپل آر ریکوائرڈ ہو ہیو دی مورل کریج ٹو سے نو کہ یار یہ آپ سسٹم کے خلاف جا رہے ہیں، پھر سسٹم چلیں گے، پھر سسٹم چلیں گے. اچھا، آپ نے اپنی جو گفتگو میں بتایا کہ جنرل کیانی بھی بڑے پاپولر تھے اور جنرل مشرف بھی بڑے پاپولر تھے، اور ابھی بھی شاید ظاہر ہیں، اگر آج بھی آپ یاد کرتے ہیں تو دونوں تو ایک دوسرے کی آل ٹوگیدر اپوزٹ تصویریں تھیں. گو کہ مشرف صاحب کی پیداوار تھے، جنرل کیانی صاحب انٹروڈکشن تو انہیں کا تھا، لیکن کیانی صاحب مشرف صاحب کے جانے کی ایک وجہ بھی بنے، رائٹلی سو. میرے خیال میں ان کا فیصلہ اپنی جگہ پہ درست تھا. لیکن پھر کیانی صاحب ان پاپولر بھی ہوئے، ایکسٹینشن ان کی آئی، اس پہ بڑے ان پاپولر ہوئے. انٹلیکچولی انہوں نے بڑا ڈیپ کام کیا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بینگ ابھی میں کہہ بھی نہیں سکتا بیکاز آئی ایم رائڈنگ، دو کشتیوں میں سواری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی سیاسی کشتی میں رہیں، لیکن یہ کہ میں چونکہ آئی ہیو اسپینٹ اباؤٹ 40 ایئرز ان یونیفارم، تو مجھے یہ پاپولر اور ان پاپولر چیف کی ٹرمنالوجی میں کے ساتھ بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے. این آرمی چیف از این آرمی چیف، ٹھیک، ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو بی پاپولر. ٹھیک ہے نا. اور میں یہ بھی بہت کرتا ہوں، بات کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، بیکاز تھوڑا سا میں نے یہ سیاسی سفر بھی کیا تو لوگ مجھے کہتے جی آپ یہ بات نہ کہیں، لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے. تو میں کہا دیٹ ول بی دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ ڈس آنیسٹی، دیٹ آئی فیل سم تھنگ ایلس بٹ آئی وانٹ ٹو پلیز اعزاز اینڈ آئی سے سم تھنگ ایلس، دیٹ از دی فرسٹ اسٹیپ. اس لیے جو آرمی چیف ہے ان کا ایک ڈیزگنیٹڈ رول ہے، انہوں نے کام کرنا ہے. ناٹ آل آرڈرز آر لائکڈ بائی پیپل، ٹھیک بات، اینڈ دے آر ناٹ ٹو بی لائکڈ بائی پیپل. ٹھیک ہے نا، ایک آرمی چیف کی ججمنٹ ہے. تو اس میں دونوں کے اپنے پلسز مائنس تھے، دونوں اپنے اپنے انوائرمنٹ میں آئے. اور بینگ ان، آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کی، بینگ این ایس ایس جی آفیسر آئی ہیو مور لائکنگ ٹورڈز مشرف. ہی واز اے بولڈ مین، ہی واز اسٹیٹ کینڈیڈیٹ، اینڈ some decisions that he took which apparently are very unpopular, but those decisions saved Pakistan. Like بہت جذباتی ہم تھے 9/11 کے بعد کہ جی تلوار لے لیں، تلوار نکل جائیں، بٹ he tactfully ducked that storm اور کر دیا. ورنہ جذبات علیحدہ ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں. ایٹ دی کاسٹ آف his unpopularity he took a decision which was in the long run good for Pakistan. سو ٹیکنیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا وہ جو فیصلہ تھا دیٹ سیوڈ دی پاکستان اینڈ دی آرمی ایز ویل. نہیں، یس، مطلب کہ دیکھیں نا ایک اچھا، یہ جب وی ول ٹاک مور آن تھنگ، آئی ایم بیسیکلی، آئی مے بی رانگ، آئی ایم ریئلسٹ ٹو دی کور. ٹھیک، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، نیریٹ لگانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں جی میں نے جیسے کلاشن کو نکال لی ہے، وہ کیلیفورنیا میں بیٹھے آپ کو ڈرون سے مار رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے یہ تیر مار لیا، ان کے 5,000 بندے مرتے ہیں، آپ کے 20 لاکھ بندے مار کے وہ چلے جاتے ہیں. تو آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہے کہ ان گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر آپ کیسے چیزوں کو پلے کرتے ہیں. اگر ہمیں میں اتنی وہ ہے، جذبہ ہے، تو وی مسٹ کنسنٹریٹ آن ٹیکنالوجی، وی مسٹ کنسنٹریٹ آن نالج، وی مسٹ کنسنٹریٹ کہ ہم اپنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا سکتے ہیں. پہلے اپنے قدموں پہ تو کھڑے ہو جائیں نا. اس میں تو ویسے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جنرل کیانی کے دور میں آرمی کے اندر ڈیولپمنٹ میں بڑا کام ہوا ہے، آرمی کی کمپیوٹرائزیشن کے حوالے سے، ادروائز اسٹرکچر کے حوالے سے. لیکن ایک بات اور بھی ہے، آگے اگر ہم چلتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب آتے ہیں جنرل کیانی کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ایک پولیٹیکل رول ہم دیکھتے ہیں اس کا رائز آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو، آلدو کہ وہ پودا جنرل کیانی صاحب نے ہی لگایا تھا، جنرل پاشا صاحب اور کیانی صاحب نے، اور اس وقت کے ظاہر کور کمانڈر بھی ان کے ساتھ ہی تھے. لیکن اس میں رائز آتا ہے کہ عمران خان صاحب آتے ہیں یہاں پر آ کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ایک دھرنا لگا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے آرمی ہے. تو اس وقت آرمی کے اندر کوئی تھنکنگ تھی؟ میں آپ سے اس لیے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ بڑی میچور ہے، ان لائک ادر جنرلز. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ملٹری کے اندر بھی کوئی تھنکنگ تھی کہ یہ جو کچھ ہم ایک دھرنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں آئی مسٹ ایڈمائر یو، یو آر ویری بولڈ پرسن. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران صاحب جو ہے وہ آرمی کا لگایا ہوا پودا تھا، جی جی، اور 2014 کے دھرنے بھی آرمی نے کرائے. اس قسم کی بات چیت کر کے باہر پی ٹی آئی کو کیسے آپ جا کے فیس کریں گے؟ کوئی بات نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی عمران صاحب جو ہیں وہ ایک سپر اسٹار تھے، ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں. تو آئی مسٹ ایڈمائر یور کریج کہ آپ ان کو
فیس کرنا چاہتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ اعزاز آئی ایم ناٹ اویئر کہ یہ 2014 کا دھرنا جو تھا کس نے کرایا, کس وجہ سے کرایا. لیکن یہ فیلنگ بھی نہیں تھی آرمی کے اندر, کیا اتنا کیپسول ہوتا کہ باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا آپ کو؟ دیکھیں ایک جو ہے نا وہ پتہ یا نہ پتہ ہونا جو ہے نا ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کے سر پہ اس وقت کیا پڑا ہوا ہے. دین آئی واز کمانڈنگ اسپیشل گروپ جس کو آپ عرف عام میں کمانڈوز کہتے ہیں. وی ور ڈیپ انٹو اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز. تو اس وقت اس قسم کے جو ہے نا پیریفرل, اس وقت یہ چیزیں ہمارے لیے پیریفرل تھی. اس وقت مین کنسرن تھا کہ اپنی کمانڈ کو کیسے بچانا ہے, آپریشن سکسیزفل کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک سائڈ کی خبر تھی کہ جی خان صاحب آ کے بیٹھ کے ہیں ادھر, کس نے بٹھایا کس نے نہیں بٹھایا. اگر تھوڑا بہت پتہ بھی تھا تو اس کے اوپر ون وڈ ناٹ ویسٹ ٹائم کہ کیوں بیٹھیں, کیوں کیا کریں گے. تو دوسرا میں آپ کو ایک اعزاز صاحب یہ بتاؤں کہ میں بھی آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں تو آئی لائک ٹو پلے بائی دی رولس. ٹھیک, آرمی از آرمی. تو آرمی میں آپ نے آرمی کے رولز کے مطابق پلے کرنا. ٹھیک. اور کچھ میری قسمت بھی ایسی رہی ہے کہ ان 40 ایئرز جس میں سے 36 ایئرز کمیشن سروس کے تھے, آئی واز نیور ونس امپلائڈ آن اینی سول ڈیوٹیز. ایک ہوتا ہے نا جی زلزلہ آ گیا ہے تو واپڈا ڈیوٹی آ گیا ہے, تو بلسفائی آ گیا ہے, تو انتخاب آ گئے ہیں. نو, اللہ کا ایسا کرنا تھا کہ آئی اسٹیڈ اوے. اور زیادہ میری سروس جو ہے وہ اسپیشل گروپ میں گزری ہے یا گلگت اور بلتستان کے پہاڑوں پہ گزری ہے. تو اتنا موقع نہیں ملا کہ بندہ سوچے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. اچھا, پھر جنرل راحیل شریف کا جو دور ہے وہ ختم ہوا, تو پھر آپ کا جو 62 لانگ کورس ہے وہ لکی تھا کہ اس میں سے ایک بندہ آرمی چیف سلیکٹ ہونا تھا. ظاہر ہے جنرل باجوہ جو ہیں اسی آپ کے کورس میٹ بھی ہیں, تو جنرل باجوہ آ گئے. تو کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ جنرل باجوہ کو آپ ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں, تو کیا آپ کی جنرل باجوہ سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور کیا وہ پورا اترے ان ایکسپیکٹیشنز کے اوپر؟ دیکھیں آپ نے ایک اعزاز پہلے بات کی ہے وہ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کی. ٹھیک. اور جنرل کیانی کا بھی اوورال ایک امیج بہت اچھا تھا بیفور ایکسٹینشن. ٹھیک. جب ایکسٹینشن آئی تو پھر تو لوگوں نے تھوڑی بات چیت کی. باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایکسٹینشن سے پہلے تک ان کا ایک بہت اچھا رول تھا. اگین میں آپ کو بتاؤں کہ دس از فرام اے ڈسٹینس, دس آئی ڈو ناٹ ہیو اینی پروف کہ میں کہوں جی یہ میں نے دیکھا, میں نے ایک پرسیپشن کا لینا جو ہے نا. تو آرمی ایز این انسٹیٹیوشن نے بھی اور باقی جو ساتھ اور بھی کچھ ہیں انسٹیٹیوشن ہمارے, دے ٹرائی ٹو سپورٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ 100% ہر چیز میں. تو وچ واز ویوڈ ویری پازیٹیو ان دی آرمی کہ ایک سویلین گورنمنٹ آ گئی ہے. ایک نہیں, وہ سپورٹ کو بھی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ کیا سنس ہی واز ان اپوزیشن اپ ٹو ہز گورنمنٹ. آئی ڈونٹ نو, میں جو بات کر رہا ہوں اعزاز, میں ایک اعزاز میں بات کر رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ بن گئی ان کی, بن گئی, اچھا, اس کی بات میں بات کرتا ہوں کہ آرمی نے ان کو بہت ہول ہارٹڈ سپورٹ کی. ٹھیک. کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے چلے کامیاب ہو, چلے. اس میں جو اس وقت اپوزیشن تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی سارے بل بھی آرمی پاس کرا رہی ہے, تو باجوہ کرا رہے ہیں, تو یہ کرا رہے ہیں, تو وہ کرا رہے ہیں. بٹ دے ور ان میرے اپنی جو پرسیپشن میں بڑے سپورٹیو رول میں تھے. دے وانٹیڈ دس گورنمنٹ ٹو سکسیڈ. ایک جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ پہلے دو پارٹیوں نے ٹھیک نہیں کیا وغیرہ وغیرہ, جو واٹ ایور پرسیپشن تھی. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, وائی ڈڈ دے فال اپارٹ. ایکسٹینشن بھی ملنے کے بعد کیا وجوہات بنی, کس طرح ہوا, اس کو تو آپ میں سے بہت بہتر جانتے ہیں بیکاز آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. میں تو بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ ریٹائرڈ. اور آئی پرسنلی مائی سیلف ہیڈ ویری گریٹ ہوپس فرام خان صاحب کہ وہ ڈلیور کریں گے, پاپولر ہیں. تو باجوہ صاحب نے ان کو کافی سپورٹ کیا. جی. اچھا سر, یہ جب آرمی چیف کوئی بھی ایکسٹینشن لیتا ہے, جنرل کیانی کی اگزامپل ریسنٹ پاسٹ کی ہے, مشرف صاحب بھی ان مینی ویز ایکسٹینشن پہ ہی تھے وہ, لیکن وہ سیلف گیون ایکسٹینشن تھی. اور پھر جنرل باجوہ, مجھے جنرل کیانی اور جنرل باجوہ دونوں کا پتہ ہے, پرٹیکولرلی جنرل باجوہ کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ورسٹ ڈیسیشن جو ہے جو لیا وہ ایکسٹینشن کا لیا. تو کیا ایکسٹینشن ملنے کے بعد جو آرمی چیف کی پاور ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے؟ نہیں, کمزور تو نہیں ہوتی. میں آپ کو ابھی چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے فوج کا, تو میں اس کو بتاؤں کہ آئی پرسنلی فیل کہ یہ جتنے بھی پرولونگ ٹینیور رہے نا آرمی چیفس کے, کبھی کبھار ہم وہ جب جنرل آفیسر تھے تو ہم گیلری میں جاتے تھے کہ جی وہ
11 साल फील्ड मार्शल अयूब साहब, तो 10 साल लियाज साहब, तो मुशर्रफ साहब, तो कियानी साहब, तो ये इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होते। ठीक। आप जो आपने कुछ आउटपुट देनी होती है एज अ चीफ या किसी भी फॉर्मेशन में, वो 3-4 साल में आप दे देते हैं। हाँ, आप अपने आइडियाज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेलमेट होना शुरू हो जाती है। देन आपके दाएं बाएं जो स्टाफ अफसर होते हैं वो भी आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को समझना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर सिस्टम डजंट मूव। तो ये मेरी अपनी व्यू में ये जो जितने भी हमारे चीफ ज़्यादा टेन्योर हैं, ये आर्मी के लिए ठीक नहीं था, आर्मी की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं था, और आइंदा भी कभी ठीक नहीं होगा। तो फिर उस एतबार से तो जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया था रीअपॉइंटमेंट का और फिर एक्सटेंशन का, वो भी इतना आर्मी के इंस्टीट्यूशन के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं फील करता कि वो फ़ायदेमंद है। देखें, एक सिस्टम है ना, अगर कोई आर्मी चीफ ये समझते हैं कि जी मेरे बगैर अगले 3 साल फ़ौज को मुश्किल पड़ जाएगी, देन प्रैक्टिकली ही इज़ डिसबिलीविंग द सिस्टम विच हैज़ प्रमोटेड हिम टू द रैंक ऑफ अ जनरल ऑफिसर। उनके पीछे भी जो होते हैं वो उतने कॉम्पिटेंट होते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा आपके कोर्समेट थे, तो हम सिविलियंस सुना करते थे कि जो जनरल बाजवा हैं जो आर्मी चीफ हैं, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है वो भी उनके कोर्समेट थे जनरल ज़ुबैर याद। सुनना ये था कि क्या इन दोनों की आपस में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थी बल्कि शदीद इख्तलाफात थे, क्या ये दुरुस्त है? ये तो भी जो उनके साथ उठते बैठते लोग हैं उनको ज़्यादा पता होगा। मैं तो एज कोर्समेट आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर जनरल ज़ुबैर, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, आपका भी शायद इंटरेक्शन हुआ होगा। और जनरल बाजवा भी बड़े अच्छे आदमी थे। अगर उनके कोई पर्सनल डिफरेंसेस हो गए हैं नहीं, जब वो अपनी पोजीशन पे थे, ऑफिशियल कैपेसिटी में हो गए हैं या पर्सनल कैपेसिटी में हो गए हैं, तो दैट आई वुड नॉट नो एंड मे बी आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑल्सो, बिकॉज एक उनका पर्सनल आपस में है। जी हाँ। इसकी ओवरऑल ना तो जेएस हेडक्वार्टर की फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है ना। अच्छा, एक एजाज साहब, एक और भी बात है कि व्हेन पीपल राइज, तो हम उनका ह्यूमन एलिमेंट साइड पे कर देते हैं, हालांकि दे आर ह्यूमंस। उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती हैं। जितने आप सेक्लूड होते हैं, वो कहते हैं ना कि द लोनेस्ट पर्सन ऑन द शिप इज़ द कैप्टन। जो आप सीनियर हो जाते हैं, चीफ बन जाते हैं, तो फिर आप हर किसी के साथ कप नहीं लगा सकते, लेकिन होते वो भी इंसान हैं। मे भी कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसकी वजह से एक इंप्रेशन बन गया हो कि जी आपस में टॉकिंग टर्म्स के ऊपर नहीं है, वो नहीं, बट दैट इज़ नो बेरिंग ऑन इंस्टीट्यूशंस ना जेएस हेडक्वार्टर में ना उधर। आपकी नज़र में जनरल बाजवा ने आर्मी के टेन्योर के अलावा, ज़ाहिर है उनके ऊपर एक पॉलिटिकल इल्ज़ाम तो लगता ही रहता है, जो बड़ी कामयाबी कोई जनरल बाजवा ने की हो जो आप समझते हो कि ये उन्होंने अच्छा एक बड़ा काम किया जो जिसके फुटप्रिंट है? आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट थिंक एनीथिंग। अच्छा, वैसे फ्रैंकली मैं बताऊँ आपको, मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि जो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जो एक राइजिंग टेंशन थी उनके दौर में बड़ी कम हुई थी, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था ये जो अस्करियत पसंद तंजीमों को कंट्रोल करने के हवाले से, और इंडिया के साथ ये लाइन ऑफ कंट्रोल के मुआहदे पर अमल। मेरे ये ज़ाती ख्याल है कि वो उनका काम जो है वो याद रखा जाएगा। देखिए, ये एजाज से मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्व किया है। कोई आर्मी चीफ पाकिस्तान का जो है ना एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहता, कोई एस्केलेशन नहीं चाहते इंडिया, लेकिन अमली तौर पे तो इस बात के सबूत मौजूद हैं कि उसकी मैं आपको वजह बताऊँ कि ये हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और हर आर्मी चीफ इज़ माइंडफुल कि अगर हम परपेचुअल वॉर के ऊपर रहेंगे इंडिया के साथ तो हम नहीं कर सकते। बड़ी मिसपरसेप्शन बनी कि जो फ़ौज नहीं चाहती कि हम हो जाए, फ़ौज चाहती है कि हो जाए। एक्चुअली वो जो हमारे दोस्त भी है ना दूसरी तरफ, दे आर आल्सो नॉट वेरी सिंसियर इन देयर एफर्ट्स। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बाकी वो सारा बताते हैं कि जी अपेरेंट वर्चर ये है, एक्चुअल इंटेंशन ये है ना। वो असेसमेंट गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, तो उसके ऊपर बेस करके तो आर्मी का रिस्पॉन्सेज जो हैं वो होते हैं, और आर्मी जो है वो तैयार रहती है। और उसके अलावा कोई भी सुपरमैन नहीं है, कोई भी अकले कुल नहीं है। आर्मी का एक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है। आर्मी कैन गो रॉन्ग, पॉलिटिशियन कैन गो रॉन्ग। सर, आर्मी के ऊपर मैंने बड़ी बातें कर ली हैं। आखिरी सवाल करता हूँ और फिर हम आपकी अगली जर्नी की तरफ जाते हैं। आर्मी के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आते हैं, उसमें एक तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का आता है जिसका काफ़ी हद तक आपने जवाब भी दिया। दूसरी एक बहुत बड़ी एतराज़ आता है, अभी हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी,
کہ آرمی کے جو آفسرز ہیں ان کو زمینیں الاٹ ہوتی ہیں, ان کو کمرشل پلاٹس اور پلاٹس ملتے ہیں, پرکس اور پریولیجز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اپنی جو انگلی ہے وہ دانتوں میں دبانے کے, یہ ایک غریب ملک ہے, اتنی زمینیں الاٹ ہو جاتی ہیں یا اتنے پیسے ملتے ہیں, یہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہماری جو سول بیوروکریسی ہے یہ جوڈیشری کے ساتھ. یہ نہیں کہ ان کی زیادہ ہونی چاہیے لیکن ایک غریب ملک کے ساتھ. تو یہ کبھی ملٹری کے اندر تھنکنگ نہیں آتی, اور ظاہر ہے آپ بھی ایک جنرل رہے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہم قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے نا کہ پاپولر زیادہ ہیں وہ ہے, اس میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کو بہت پلے کیا جاتا ہے. ٹھیک. ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو اپنے بتاتا ہوں کہ جب میں کرنل تھا تو میرے پاس ایک آلٹو کار تھی. ٹھیک. اس کے بعد میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی, مجھے اپنے پیرنٹس کی طرف سے کچھ زمین ملی, کچھ پنڈی میں ہمارا گھر تھا اس میں سے کچھ حصہ ملا. میں 3 دفعہ UN مشن کے اوپر گیا. اب بھی یہ اگر آج اعزاز سید میرے سامنے نہ بیٹھے ہوں تو یہ وڈ ناٹ گیٹ ٹو دیز ڈیٹیلز کہ فرق کے پاس جو پراپرٹی ہے اس کے پاس کیا ٹریل کیا ہے اس کا, باقی ٹریل کے در تو وہ سامنے دیکھتے ہیں چیز کو. تو صحیح ہے کہ یہ جو پلاٹس ملتے ہیں دس از ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اینی ادر انسٹیٹیوشن, دس از ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی گورنمنٹ. DHA ہے وہ را لینڈ ریکوائر کرتی ہے, اس کی بیلٹنگ کرتی ہے, لیکن وہ ملٹری مسل سے استعمال ہوتی ہے نا. آپ بالکل, یہ میں کہتا ہوں یہ رانگ پرسیپشن ہے نا. ملٹری مسل کے اوپر جو کرتے ہیں نا لوگ, اچھا میری یہ بھی ہے کہ میں نے اپنا وہ بنایا ہوا کہ میں آئی ناٹ نیم اینی باڈی اینی آرگنائزیشن بیکاز آئی فیل دیٹ از بلو. جو ملٹری جو مسل کے تحت کرتے ہیں نا وہ پورا لینڈ مافیا پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, اینڈ وی نو کہ کون کون کرتا ہے, کدھر کدھر تک پہنچا ہے وہ. ان کے انفورسمنٹ ونگز ہیں جو کہ 2 کنال خریدی تو 4 کنال کے اوپر انفورسمنٹ کر لی, تو وہ ان لینڈ گریبنگ میں بہت لوگ کر رہے ہیں. تو آرمی کا ایسا نہیں, آرمی پراپر ایک وہ اس کو لینڈ کو ایکوائر کرتی ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے سبسکرائب کرتے ہیں, پھر اس کا بیلٹنگ ہوتی ہے, 4 سال بعد اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ جیسے مہربان سویلین جا کے ادھر جا کے چیزیں لیتی ہیں, جو پہلے انویسٹمنٹ میں نے کی ہوئی تھی 30 لاکھ کی مثال کے طور کے اوپر انسٹالمنٹس وغیرہ دے کے, وہ جب ڈیولپ ہو گیا تو اس کی قیمت 2 کروڑ ہو گئی ہے. تو وہ آپ کو ہوتا ہے جی یہ دیکھو جی کرن صاحب کو 2 کروڑ مل گئے ہیں. تو 2 کروڑ نہیں ملے, وہ اس کی انویسٹمنٹ اس نے کی ہے, اس سے پیسے لیے گئے تھے, وہ ہوا ہے. تو یہ جتنے بھی پلاٹس ہیں یہ کچھ میں آئی ول سے کہ جنرل آفیسر کو میں بھی زیادہ مل جاتے ہیں, نہیں ملنے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اٹ از ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اینی ادر. لیکن یہ فوج کی جو کیپیسٹی ہے ایک پروفیشنل آرمی کی, یہ پلاٹوں کی سیاست اس کے اوپر تو اثر انداز ہو رہی ہے. میں ان نو وے آئی ایم پروپوگیٹنگ کہ یہ ملتے جانے چاہیے, یہ بہت اچھی چیز ہے. میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے کاسٹ کے اوپر نہیں ہے, میں اس پوائنٹ کو کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ کاسٹ بھی ہے کہ پروفیشنل کیپیسٹی, یہ تو بہت بڑی, یہ اس سے بھی بڑی کاسٹ. بالکل کاسٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آرمی کو اس ریس میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ کاسٹ ایک پروفیشنل کاسٹ ہے, وہ ایک مورل کاسٹ ہے کہ آپ کو اس گنتی میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ مجھے یہ پلاٹ ملے گا, یہ ملے گا. میں ویسے وہ پہلے جو میں بات کرتا وہ کہتے ہیں کہ کسی کا نقصان یہ نہیں ہو رہا. وہ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنلزم سے فوج ہٹ جاتی ہے, تو کسی حد تک وہ ٹھیک ہے کہ جب اگر آپ اس طرح کی بات چیت کریں گے زیادہ انوالومنٹ میں تو لیکن وہ بھی ایک بہت چھوٹی فریکشن ہے, وہ ایک بہت چھوٹی فریکشن ہے. اچھا, فرینکلی اسپیکنگ میں جنرل صاحب ایک دفعہ امریکہ میں گیا تو میں امریکہ کے ایک بریگیڈیئر جنرل لیول کے, وہ بھی ظاہر میجر جنرل کے لیول کے برابر کے آفسر ہوتے ہیں, تو وہ ریٹائرڈ تھے, ایک یونیورسٹی میں وہ لیکچر دے رہے تھے. تو میں نے ان سے اپوائنٹمنٹ کر کے ان کے گھر میں ملنے گیا ان سے. وہ رشیا میں تعینات رہے تھے. تو میں حیران رہ گیا کہ وہ 14ویں منزل کے اوپر غالباً رہ رہے تھے اور 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کو فوج کتنے پلاٹ ملتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پلاٹ نہیں ملتے. یعنی کہ امریکہ جیسا ملک, وہاں پر یہ کام نہیں ہے, تو یہ ایفیکٹ تو ہوتا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ اعزاز میں جو ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمارا سوسائٹل فیلئر ہے. جی ہاں, کسی ایک سیگمنٹ کا فیلئر نہیں. ٹھیک بات ہے. آپ نے امریکہ میں دیکھا کہ ڈی سی صاحب کا گھر جو ہے وہ 40 کنال میں نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھا کبھی آپ نے؟ ویسے آپس کی بات ہے, سارے ڈی سیز کا گھر نہیں ہوتا. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ایز اے جنرل آفیسر جب میں GOC نہیں تھا
تو میں پریئر لین میں رہتا تھا، ایک نال کا گھر تھا، اچھا ایک ٹھیک بات. ایک نال کا گھر تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم بات کریں تو ہم اس وقت آرمی کو باقی سوسائٹی سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں جب دوسرے ملکوں سے مثال دیتے ہیں. ٹھیک بات. ہم یہ مثال نہیں دیتے کہ مارگریٹ تھیچر گھر سے باہر نکلتے ہوئے 10 ڈاؤننگ سے اپنا فریج خود اٹھا کے جا رہی تھی. ہمارے کتنے پرائم منسٹر باہر اٹھا کے جاتے ہیں. آپ اپنا پرائم منسٹر ہاؤس دیکھیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ دیکھیں، فرینچ پریزیڈنٹ کا گھر دیکھیں. تو یہ ہر چیزیں کلچر میں گرو کری. میں نے آپ یاد ہوگی شروع میں نے کہا تھا نا کہ کلچر میں چیزیں پراسپر کرتی ہیں. تو یہ ہمارے کلچر ہے، دکھلاوے کا کلچر ہے، بڑھاوے کا کلچر ہے. تو اسی کلچر میں فوج از پارٹ آف دیٹ کلچر، اس سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتی. اچھا جنرل صاحب، فوج پہ ہم نے کافی بات کی ہے. میں چاہوں گا کہ ایک یہ جو جرنی ہے آپ کی، یہ جرنی کیوں ہوئی کہ ایک ریٹائرڈ آفسر جو ویل آف بھی ہے، جسے فوج کی طرف سے لیگل قانونی طور پہ اتنی پرکس اینڈ پریولیجز مل چکی ہیں کہ وہ آرام سے زندگی بسر کرے اپنی اور اپنے بچوں کی، لیکن جنرل صاحب ریٹائر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو سیاسی جماعت بناؤں گا، سیاسی سماجی جماعت بناؤں گا. واٹ ہیپنڈ؟ واٹ میڈ یو ڈو دس ڈیسیژن؟ Nothing happened. You, Azad Saab, you have to live with your conscience. If your conscience pricks you, کہ this nation has given you so much. میں آپ کو پہلے جب ہم انفارمل بات کر رہے تھے تو آپ کو بتایا کہ میں ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتا جی ہاں تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پبلک اسکول میں چلا گیا، واٹ ایور، ٹھیک ہے. بٹ دی فیکٹ از کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک سائیکل پہ چل پھرتے تھے. وہ بھی علیحدہ بات ہے کہ ان کی سمپلسٹی تھی، کوڈ افورڈ اے کار. ہم ان کو کہتے تھے ابا جی کار لے ہو، تو کہتے پتر میں کی کرنا کار لے کے، پنڈج میں کار لے کے کدھر پھراں گا. صحیح بات. بٹ دی فیکٹ از کہ وہ سائیکل پہ پھرتے تھے. اللہ نے بھی مجھے اتنی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے اتنی سمجھ بوجھ دے دی، بصیرت دے دی، اور یہ میری ذاتی رائے ہے. اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ یہ سوسائٹی اور یہ ملک از ڈیٹریٹنگ ویری ویری فاسٹ ان آل واکس آف لائف. پستی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا ہر رہا ہے. چیز میں نا. جی جی. تو ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ یو ویٹ؟ شوڈ یو اونلی ریزورٹ ٹو فیس بک، واٹس ایپ؟ آپ نے تھوڑی سی میری جرنی دیکھی ہے، میں پہاڑوں میں بھی دھکے کھا رہا ہوں، گلی میں بھی کھا رہا ہوں، کوڑا بھی اٹھا رہا ہوں. جی جی. بیکاز آئی بلیو کہ اس نیشن کو لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے. دیر آر پلنٹی آف پولیٹیشنس. میرے ساتھ ایک، میں بھی نام نہیں لیتا بندے کا، میرے ساتھ وہ آئے، بات چیت کی، بڑے کہتے جی آپ کی بات چیت بڑی اچھی ہے. تو مجھے کہتے جنرل صاحب یہ آپ جو ہے نا یہ بہت پڑھے لکھے آدمی، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کی جو بات چیت جو ہے نا یہ تو بڑی اسٹیٹسمین لائک بات چیت ہے، ہم تو سیاسی آدمی ہیں، وی وانٹ کہ اگلا الیکشن کیسے جیتیں گے. تو آئی ایم ناٹ کنسرن فار اگلا الیکشن کیا جیتے گا، کون جیتے گا، مے بی میں کبھی بھی الیکشن نہ جیتوں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ ملک اور قوم ریالٹی میں رہیں، اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں، اپنے مورل کو ٹھیک کریں، انورڈ دیکھیں کہ ایز اے سوسائٹی ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں. نہ سیاستدانوں کے پیچھے پڑیں، نہ فوجیوں کے پیچھے پڑیں، یہ آپ میں سے ہی ہیں. اپنے دیکھیں کہ یار جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی آپ کو سامنے میڈیا والے بڑے اچھے لگتے ہیں، کوئی ادھر لنک ہوا ہے، کوئی ادھر لنک ہوا ہے. وی ایکچولی کی ناٹ سی بیونڈ آر نوز. ہم کہتے ہیں کل کیسا اچھا گزر جائے، ٹھیک 10 دن بعد چاہے کھڈے میں گر جائیں گے لیکن کل کچھ ہو جائے. تو آئی وانٹ ٹو میک دیم ریئلائز کہ یار کل کی بجائے تھوڑا سا کل کی بھی فکر کریں، تھوڑا سا آگے کا فکر کریں، اجتماعی سوچ لائیں کہ اس ملک کو، اس معاشرے کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. اور بڑا پوٹینشیل ہے ملک میں، اگر رویے ہم چینج کریں تو ہم سارے یہ مشکلات کے اوور کم. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک چینج ایجنٹ بن سکتے ہیں یا شہباز شریف چینج ایجنٹ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ اگر میں بھی تھوڑا سا ہمت کر لوں نا، پہلے آپ نے ہمت کی ہے پی ٹی آئی کی بات کر. وین آئی واز ڈس اپوائنٹڈ ود عمران خانس وے آف ڈوئنگ تھنگس آفٹر بینگ 3 years in power, it was at that juncture that I decided to give it a try. اپنی تھنکنگ کے مطابق، اپنی کنوکشن. آئی فیل none of the two. ایک تو پچھلے 30-40 سال سے جو چینج لانا چاہتے تھے وہ لا چکے ہوئے ہیں. عمران خان had very very good opportunity to bring a change. He still has a very good opportunity to bring a change. ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، بہت زیادہ فالوئنگ ہے ان کی، لوگ دل سے چاہتے ہیں، اور میں بھی دل سے چاہتا ہوں کہ اگر وہ باہر آ جائیں
ود اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور نیشن کو لیڈ کریں, اچھائی کی طرف لے کے جائیں. اعزاز صاحب لیڈرز جو ہیں دے ٹرائی ٹو بلڈ بریجز, دے ڈونٹ ڈیوائڈ نیشنز, دے وڈ فائنڈ کامن گراؤنڈس, دے وڈ بی فلیکسیبل. آپ ہسٹری میں کوئی لیڈر ایسا بتا دیں جو فلیکسیبل نہیں تھا, دے وڈ بی فلیکسیبل, دے وڈ لائک ٹو ڈو گڈ فار دی نیشن, اپنے اسٹیپ بیک کر لیں گے تھوڑا سا. تو خان صاحب تھوڑا سا وہ ہیں اسٹبرن ہیں, مے بی تھوڑا سا انا کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. یہ میری ایسی کروڈ سی وہ ہے میری اسیسمنٹ ہے. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے کچھ جیل میں کچھ سیکھا ہے؟ یہ دیکھیے نا کہ پاکستان میں ایک اتنا بڑا ایونٹ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس, اور خان صاحب کہتے ہیں احتجاج کرو, یا ان کی جماعت کہتی ہے احتجاج کرو. دیکھیں یہ اعزاز صاحب میں بتا رہا ہوں کہ جب میں ان سے ڈس اپوائنٹ ہوا تو پھر میں نے یہ سیاست میں آنے. دس اے ویری لانگ اینڈ ڈیفیکلٹ اسٹرگل. اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ اس عمر کے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے. میں کہا آئی ایم فلی کوگنیسنٹ کہ میری عمر کیا ہے, آئی ایم فلی کوگنیسنٹ کہ یہ بہت مشکل کام ہے, اس میں بہت پیسہ چاہیے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ ڈیٹر می فرام ڈوئنگ واٹ آئی فیل از کریکٹ. وہ میں کرتا رہوں گا, کامیابی ناکامی ہوتی نہیں, دیٹ آئی ایم ناٹ کنسرنڈ. ابھی آپ یہ خود ہی اپنے سوال کا جو آپ نے جواب دے دیا کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے, اگر اس اسٹیج کے اوپر بھی ہم اپنی انا کہہ لیں, اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ لیں, اس کو پٹ اسائڈ نہیں کر سکتے, اور ہمیں اتنی بھی عقل و فہم نہیں ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی پاور ٹو بی کو پریشرائز کر کے کچھ گین نہیں کر سکتے. اتنا تو بھی سینس آ جانا چاہیے نا. تو دین وائی آر یو اسپوائلنگ این ایونٹ, وائی آر یو اسپوائلنگ یور اون امیج. تو یہ میرا ایک وہ ہے کہ پرابلی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جن صاحب 2018 کے انتخابات آپ نے دیکھے, اس وقت شاید آپ پرو عمران خان تھے, اور 2024 کے انتخابات دیکھے جب آپ کی اپنی ایک سیاسی جماعت تھی. دونوں انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست نے کردار ادا کیا کسی ایک پارٹی کو ہرانے یا دوسری کو جتانے میں؟ آئی تھنک سو, دونوں میں کیا گیا. آئی تھنک. ابھی آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ایک امپریشن ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ میں نے کوئی بیلٹ باکس دیکھے ہوں کوئی چوری کرتے ہوئے, یہ جو میری اوپینین ہے یہ بیسڈ ہے کہ سامنے نظر کے آ رہا تھا, کیا سینٹیمنٹ تھا پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کا, کیا سینٹیمنٹ تھا دوسری جماعتوں کے لیے لوگوں کا. اس سے یہ میرا وہ لگتا ہے کہ مے بی دیر واز سم تھنگ جو کہ اسٹیٹ نے کچھ کیا ہو یا نہیں کیا ہو, کیونکہ پی ٹی آئی واز پاپولر, پی ٹی آئی از اسٹل پاپولر, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پالیٹکس میں حصہ لے رہی ہے, کیا اس میں کوئی کیپیسٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو وہ پالیٹکس سے نکال سکیں گے؟ دور دور تک کوئی امید نظر آتی ہے آپ؟ نہیں دیکھیں یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہم کوئی حصہ نہیں لے رہے, تو آپ کی اوپینین ورسز ڈی جی ایس پی آر کی اوپینین, تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کتنا حصہ لے رہے ہیں, پل بیک کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتانا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ, آپ فوری طور پہ نیوٹرل ہو گئے. نہیں نیوٹرل نہیں, میں کہتا ہوں اعزاز مجھے کسی سے وہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کچھ پروف ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتا کہ یہ ساری وہ ہے, ایک ازمپشنز ہیں, ایک اسیسمنٹ ہے, اس میں چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں آپ کے ازمپشنز, ٹھیک ہے نا. میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بالکل کوئی رول نہیں ہے, نہیں کر رہے, کس حد تک کر رہے ہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو, کس وجہ سے کر رہے ہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو. ابھی میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں کہ کیسے چیزیں لیبل کر دی جاتی ہیں نا. یہ آپ کو پتہ ہوگا مورگا کے پاس ایک ملٹری چیک پوسٹ ہوتی تھی, اس سے میں آ رہا تھا تو دین آئی واز ریٹائرڈ. تو ریٹائرڈ جو ہے ہمیں بھی ایک کارڈ سے ایشو کیا ہوتا ہے کہ جی ریٹائرڈ جنرل ہے. تو مجھے ایک پولیس والے نے چیکنگ لین میں ڈال دیا اشارہ کر کے, تو میں وہ کچھ نہیں اس کو کہا, میں چیکنگ لین میں چلا گیا. میں کہا چلیے اگر میں شکل سے دہشت گرد لگ رہا ہوں تو مجھے یہ چیک کر لیں. تو جب انہوں نے میری گاڑی شاڑی چیک کر لی, مجھے چیک کر لیا, تو اس کے بعد میں نے کہا, میں نے کہا ایسے مذاق میں, میں نے کہا آپ کو کس چیز نے یہ موٹیویٹ کیا کہ آپ مجھے اس لین میں کر دی ہے؟ نہ میں جوان آدمی ہوں, نہ میرے ہاتھ میں کوئی ویپن ہے, نہ کچھ ایسا ہے. شکل سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ریزنبلی ڈیسنٹ آدمی ہوں. تو بڑے کنوینٹ اس نے کہا کہ فوجی جوان جیل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. کہا سر فوجی جدھر ہمیں کہتے ہیں ادھر کر دیتے, حالانکہ وہ فوجی کھڑا تھا سائڈ پہ. تو کتنا بلیم پھینکا جا رہا ہے انڈر دی گارب آف اسٹیبلشمنٹ, کچھ ہے بھی, اور ظاہر ہے پھینکا کتنا جا رہا ہے, کتنا پھینکا جا رہا ہے. بھی اس کے بارے میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی وہ ڈیفیکلٹ گیمز ہوتی ہیں. ان میں کچھ لوگ جو ہے نا اپنے اسکور سیٹل کر کے تو تھوم دیتے ہیں کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر, کسی
اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو آپ چونکہ ایک اپنی جماعت کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو میں آخری آپ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ نے کوئی ٹائم لائن مقرر کر رکھی ہے کہ آپ اپنی جماعت کو اس ٹائم لائن میں فلاں فلاں جگہ لے کے جائیں گے, آگے کیسے بڑھیں گے, یہ بتائیے. یہ اعزاز یہ بڑا مشکل کام ہے پریڈکٹ کرنا, کیونکہ پلان تو کیا جا سکتا ہے. نہیں, پلان بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک یس یو آر رائٹ کہ ایک آپ اسکیچ بنا سکتے جی ہیں, جی. آبجیکٹیو یہ ہے کیونکہ اے لاٹ ڈپینڈز آن ادر پیپل. میں ابھی کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی آپ ادھر ہیں جی, بڑی اچھی میٹنگ ہے, یہ بڑی اچھی, یو گو دیئر اینڈ یو سی 5 پیپل سٹنگ دیئر. آپ اس بلانے والے کو نہیں کہہ سکتے یار آپ نے تو کہا تھا بڑی اچھی میٹنگ ہے, یہ تو 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. بیکاز اس جرنی میں نو ون اوز می اینی تھنگ. میں کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آئی وش آئی واز ان دی آرمی, اور آرمی کے آگے میں سب ڈویژن ہوتا ہے, میں کہتا ادھر کھڑے ہوئے تھے. ادھر تو یہ ہے کہ لوگوں کی چوائس ہے نا, آپ لوگوں کو بات کرنا چاہتے ہیں جا کے. وہ ایک جگہ پہ میں گیا تو یسرا ٹاؤن میں کوئی 30-40 بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب کو پتہ چلا کہ یہ جنرل صاحب ہیں, تو انہوں نے 15 منٹ جو ہے نا میرے پاس بیٹھا ہوا آرمی کے بارے میں باتیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. اینڈ آفٹر اباؤٹ 15 منٹس ریئلائز کہ یار بات تو یہ کرنے آیا تھا, تو شرمندہ ہو گئے. کہتے جنرل صاحب آپ بات تو آپ کرنے آئے تھے, میں نے شروع کر دی. میں نے کہا نہیں آپ اور بڑاس نکال رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہاؤ ڈو پیپل رسپونڈ یو, کس جگہ پہ کیا رسپانس ملتا ہے. ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا میں چلاس گیا ہوا تھا. جی ہاں. چلاس کی ایک دور دراز ویلی ہے تھور, ادھر لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, مجھے ریسیو کیا, بڑا اچھا رسپانس ملا. ابھی چلاس کدھر ہے, میں کدھر ہوں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کس جگہ پہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی ہے اور اس کے مطابق ہے. لیکن نٹ چل میں دی جرنی از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ آئی ایم ورکنگ آن دی مائنڈ آف دی پیپل کے رویے تبدیل کریں. میں جدھر جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی سیاست میں یہ ہوتا ہے. میں کہی اگر سیاست اتنی اچھی ایسی چلتی رہتی تو آج ہم اسٹیج کے اوپر نہ ہوتے. وی نیڈ ٹو چینج سم تھنگ اگر ہم ایکچولی چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد یہ اتنا مشکل چیز ہے چینج جو ہے نا, ایکچوئل چینج جو ہے, کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار میں جدھر جاتا ہوں مجھے خالی چائے پلائیں. بیکاز آئی نو کہ پارٹی میں کچھ لوگ جن کے نہیں ہوتی ایسی ہے زیادہ پلانے, کہ شروع میں آپ کے ساتھ لوگ لگتے بھی ایسے ہی ہیں. وہ بس ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی, ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی آ رہے ہیں لوگ, آئیں گے ہمارا ناک کٹ جائے گی. یہ بات تک ماننے کے لیے تیار نہیں کہ خالی چائے پلائیں, اس پہ مان جائیں. بڑی چینج تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو آئی ایم ورکنگ آن دی ایٹیٹیوڈ آف پیپل, کہ اپنی ترجیحات ٹھیک کریں. تو اس میں وقت لگے گا. اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی تو آئی ول بی اے سیٹسفائڈ پرسن, نہیں آئی تو پھر بھی آئی ول بی سیٹسفائڈ. میں تو کوشش کر سکتا ہوں. جنرل صاحب وش یو گریٹ گڈ لک. آپ کے لیے نیک تمنائیں, اور آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے اور یقینی طور پہ آپ ایک نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بالکل نیک تمنائیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر آپ نیک نیتی سے کام کریں تو کسی ایک بندے کو بھی آپ چینج کر لیں تو دیٹ از آلسو اے ویری بگ چینج. تو آپ سے جنرل صاحب فیوچر میں بھی آپ سے بات چیت جاری رہے گی. آپ آئے, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز پلیئر. آپ نے انوائٹ کیا اور پہلا آپ کے ساتھ انٹریکشن, آئی ہوپ کہ وی ول کنٹینیو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں, اور اگر آپ براہ راست ہمیں کو معلومات دینا چاہتے ہیں یا کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ کیجیے.